آواز بلند صلوات۔ اہل کراچی کے ذوق کو دیکھتے ہوئے 4 مصرے جو ہیں وہ آپ کی سماعتوں میں نظر کرنا چاہتا ہوں۔ جس نے اہل بیت سے رکھا ہے دل میں بغض، جس نے اہل بیت سے رکھا ہے دل میں بغض، ورثے میں اس کی نسل کو غیرت نہیں ملی، ورثے میں اس کی نسل کو غیرت نہیں ملی۔ کوئی نہ کوئی حق کا مخالف رہا سدا، کوئی نہ کوئی حق کا مخالف رہا سدا، اس لیے لعنت کو کبھی فرصت نہیں ملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے درود اور سلام محمد علی محمد۔ 1427 ہجری کے شہر چیلوں کی 8ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ حیات ابو الفضل عباس پیش نظر ہے اور ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ موضوع جب ذہن میں آیا تو تھوڑا سا تکلف ہوا کہ ہم کیا 10 تقریریں کر سکیں گے یا نہیں، اور یہ ہر سال ہوتا ہے کہ جب بھی موضوع پیش نظر ہوتا ہے تو شروع میں کچھ دل میں دھڑکا رہتا ہے، لیکن جب موضوع شروع ہو جاتا ہے تو پھر اطمینان ہو جاتا ہے، اور 5ویں 6ٹھی تقریر کے بعد یہ اندازہ ہو گیا کہ میٹر زیادہ تھا، تقریریں کم ہیں۔ ابھی ایک خاتون کا بچہ آیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے واسطہ بھی دیا ہے لیکن ہم آج ان کی خواہش پوری نہیں کر پائیں گے کہ حضرت عباس کی شادی پڑھیے گا آج، لیکن ہم کل انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے، چونکہ پرسوں جو موضوع ہم نے ادھورا چھوڑ دیا تھا وہ کل زیارت کی وجہ سے نامکمل رہا تھا، تو اس کو آج ہم کامل کر دیں، پھر کل انشاءاللہ ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ آج مجلس کے بعد علم مبارک بھی برآمد ہوگا، اور کل کی مجلس میں بعد مجلس ذوالجنا کی زیارت ہے، اور پرسوں تابوت برآمد ہوگا سید الشہداء کا، اور یوں چیلم تمام ہو جائے گا۔ اتنی جلدی یہ دن آتے بھی ہیں اور جلدی سے رخصت بھی ہو جاتے ہیں۔ روکتے ہیں کہ لمحے رک کے چلے جائیں، اسی لیے یہ تقریر شب میں کچھ دیر تک کے شروع ہوتی ہے کہ لمحوں کو روک لیا جائے۔ جلدی رات گزر جاتی ہے، جلدی سے دن بھی آ جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے عشرے کی 8ویں تقریر ہو گئی، کل شب چیلو۔ پھر یہ بھی ہے کہ تاریخ کے اعتبار سے جو آج سے مسائل شروع ہو رہے ہیں ان کا سلسلہ 3 دن رہے گا۔ آج کی مجلس میں ہر سال ہم ایک معصوم شہزادی کے ذکر پہ تقریر کو ختم کرتے ہیں۔
शब चेलूं उस बीवी ने कैसे अपने घर वालों को कैद से आजाद करवाया, उसका जिक्र हम शब चेलूं करते हैं। और चेलूं के दिन हम जिक्र करते हैं कि भाई से बिछड़ी बहन कैसे आके कब्र से लिपट गई थी। दिल आपके भरे हुए हैं इसलिए कि चेलम करीब आ गया है। बाद चेलम लाइट है कि फिर अलविदा ही अलविदा है। 21 सफर से हम अलविदा शुरू कर देंगे और 8 रबीउल अव्वल तक इस गम का इख्तिताम हो जाएगा। कितने अच्छे दिन हैं जो ये आते हैं, कैसे कैसे फजाइल, किन किन हस्तियों का जिक्र सुनने को मिलता है। कितने बरकत वाले दिन हैं और हम अलम के साए में बैठकर अलम के फरेरे की हवा में जिक्र अब्बास सुन रहे हैं। वो अलम कि जो आया था अर्श से, जन्नत से, और उस वक्त आया जब अल्लाह ने जनाबे शीस को वही की कि काबिल से हाबिल के कत्ल का इंतकाम लिया जाए। शीस ने परवरदिगार की बारगाह में अर्ज किया कि हम कैसे बुलाएं औलाद आदम को, इसलिए कि जैसे जैसे नस्लें बढ़ती गईं दूर दूर तक वो फैलते चले गए। जाने कौन कहाँ आबाद है इस सहरा में, हम कहाँ उन्हें ढूंढे। तो अल्लाह ने जिब्रील के हाथ एक तह किया हुआ फरेरा भेजा और कहा इसको बुलंद करो एक बांस पर। जब ये फजा में लहराएगा तो दूर से लोग इसे देखेंगे कि ये क्या अनोखी चीज हवा में उड़ रही है। उसे देखने के लिए तुम्हारी तरफ आएंगे। जब आ जाएं लोग तो पैगाम सुना देना, लश्कर तैयार कर लेना। तो अलम हक की तरफ बुलाने के लिए पहली बार बुलंद किया। ये अलम नहीं था, ये शीश पर वही थी। अलम वही बनकर जिब्रील के हाथ से आया। यही अलम शीश की वसीयत के मुताबिक अंबिया के पास रहा। इसी अलम को जनाबे इब्राहीम ने बुलंद किया था। फिर ये अलम ताबूत सकीना में महफूज हुआ। मूसा ने इस अलम को बुलंद किया। शुमाइल ने इस अलम को जनाबे तालूत को अता किया। तालूत ने अपने अलमदार जनाबे दाऊद को अता किया। दाऊद ने ये अलम सुलेमान को अता किया। सुलेमान की ममलिकत में यही झंडा लहराता था। सुलेमान से ये अलम यूसुफ, याकूब, यहिया और जकरिया से होता हुआ बनी इस्माइल में जब आया तो जनाबे कुसै ने इस अलम को बुलंद किया था यमन से आकर और मक्के को फतह किया था। इसलिए ये रायते कुसै कहलाता था। कुसै से ये अलम किलाब को मिला, किलाब से ये अलम अब्द मनाफ को मिला, अब्द मनाफ से ये अलम हाशिम को मिला, हाशिम से ये अलम अब्दुल मुत्तलिब को मिला, अब्दुल मुत्तलिब से ये अलम अबू तालिब को मिला, अबू तालिब ने ये अलम मोहम्मद को अता किया। अब ये अलम मोहम्मद के पास था। वो दिन तो आए कि अब ये अलम जो शीश से चला था और नबी आखिर तक आया था, अब किसको मिलेगा। इसलिए ऐलान किया कल अलम अता करेंगे, करार
کو، غیر فرار کو۔ کل علم دیں گے رجل کو، مرد کو دیں گے علم۔ مردوں کے ہاتھ سے آیا ہے تو مرد کو ہی ملے گا۔ پابندی لگا دی نبی نے کہ رجل کے علاوہ علم کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ رجل شرطیں لگا دی۔ خیبر کی رات شرطوں کا اعلان ہوا۔ بخاری، مسلم، ترمذی، موطا، مسند احمد بن حنبل، سائے ستہ کی ساری کتابیں، طبری، طبقات ابن سعد، کنز العمال، تاریخ کی تمام کتابیں، تفسیر کی تمام کتابیں، سب گواہ ہیں کہ یہ اعلان کیا کہ یہ علم اس کو دیں گے جو رجل ہوگا، مرد ہوگا۔ پھر شرط لگائی کرار ہوگا۔ کرار یعنی پڑھ پڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، پڑھتا جائے گا، حملہ کرتا جائے گا۔ غیر فرار، کبھی پیٹھ نہیں پھیرے گا، میدان جنگ سے فرار نہیں اختیار کرے گا۔ پھر شرط لگائی اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ پھر شرط لگائی اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح عطا کرے گا۔ یعنی ایک تو یہ ہے پیغمبر کی پیشین گوئی کہ پیشین گوئی کریں، 30 برس کے بعد پوری ہو، 40 برس کے بعد پوری ہو، 100 سال کے بعد، 1000 برس کے بعد، 2000 برس کے بعد۔ لیکن یہ ایسی پیشین گوئی تھی کہ رات کو کی ہے پیشین گوئی کہ کل فتح اس کے ہاتھ پر ہوگی، تو خیبر فتح ہوا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جو 39 دن ہو رہا تھا 40ویں دن بھی وہی ہو جاتا اور علی پر کوئی الزام نہ آتا، علی کی بھی شکست ہو جاتی، علم لے کے واپس آ جاتے، تو کوئی علی کو برا کہتا کیا؟ اس لیے کہ علی کے پاس بہانہ تھا کہ جب یہ واپس آ گئے تو ہم بھی واپس آ گئے۔ پتہ چلا پتہ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ صادق کی زبان سے فتح کا لفظ نکل گیا۔ خیبر علی کا کارنامہ نہیں ہے، محمد کی زبان کی صداقت کی گواہی ہے۔ محمد کی صداقت کی گواہی ہے خیبر۔ اب لوگ کہیں خیبر ہی نہ پڑھیے، خیبر کیوں نہ پڑھیے؟ اس لیے کہ محمد رات کو کہہ رہے ہیں کل فتح ہوگی، تو فتح ہوئی۔ اب اس پہ کوئی چڑھ جائے کہ 39 دن پہلے کیوں نہ کہہ دیا تھا کہ فتح ہوگی؟ یہ نہیں کہا کہ علم کی شرط کہاں تھی۔ پھر علمدار کے لیے شرط تھی، اور شرط یہ تھی اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہو۔ جب دو طرفہ محبت ہوتی ہے تو دونوں پارٹیاں راضی ہوتی ہیں، جب دونوں پارٹیاں راضی ہوتی ہیں، یہ اللہ سے راضی، اللہ اس سے راضی، تو اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہوگا نہیں۔ پتہ چلا خیبر میں یہ بھی اعلان ہو گیا کہ سب ہوں گے رضی اللہ، یہ رضی اللہ نہیں ہے، یہ کرم اللہ ہے۔ ارے بھائی بخاری میں لکھ دیا نا تم نے، مسلم نے لکھ دیا نا کہ اللہ علی سے راضی ہے، تو اب کیوں جھوٹ بول رہے ہو کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ راضی ہو جائے؟ بخاری میں تو لکھ چکے کہ راضی خیبر میں ہی تھا۔ میرے سامنے کی بات یہ جہالت ہے یا نہیں؟ یہ اخباروں کی جہالت، یہ ٹیلی ویژن کی جہالت ضد ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کو کہیں گے، دعا کریں گے علی کے لیے۔ پیغمبر کے قول کو جھوٹا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کہہ چکا پیغمبر کہ اللہ اور رسول اس سے راضی،
وہ اللہ اور رسول سے راضی، اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی، اور صرف راضی نہیں، محبت محبت۔ کیا امت میں کسی کے لیے یہ اعلان ہوا ہے کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں ہوا ہے، صرف ایک کے لیے شرط ہے، جسے علم دیا جائے گا کل علم دیا جائے گا، تو نام نہیں دیا تھا، نام نہیں بتایا تھا۔ صبح ہوئی، چاروں طرف دیکھا، علم نبی کے ہاتھ میں، علم لے کے خیمے سے نکلے، بتایا پہلا علم امت میں اٹھا رہا ہوں، اور جلوس میں صحابہ ہیں، اب بدعت نہیں ہوگا، علم اٹھانا بدعت نہیں ہوگا، نہ علم کا جلوس بدعت ہوگا۔ ہاتھ میں علم لیا، اتنی دیر علم اٹھائے رہے کہ دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، علی کہاں ہیں؟ جواب ملا شوب چشم ہے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ بہانہ ہو جائے، پہلے سے پتا تھا کہ شاید علی کا نام لیں گے، تو چاروں طرف سے آواز آئی شوب چشم ہے، تو ایک بار آواز تھی، سلمان و ابو ذر آؤ، جاؤ، علی کو لاؤ۔ بازو پکڑ کے سلمان و ابو ذر لائے، کیا حال ہے؟ تو آنکھیں دکھتی ہیں، آنکھیں دکھتی، کہیں زمین پہ لیٹ جاؤ، خود بیٹھ گئے، علم کا سایہ ہے، زانو پہ علی کا سر رکھا، لعاب دہن لیا، علی کی آنکھوں میں لگایا، اب کیا حال ہے؟ کہ سب دکھائی دیتا ہے، سب نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد پھر نہ کبھی سردی لگی نہ گرمی لگی، سردی میں گرمی کا لباس پہن سکتا تھا، گرمی میں سردی کا لباس، جانے کیا کیا اثر تھے اس لعاب دہن میں کہ خیبر میں آنکھیں بھی نبی نے امامت کی یوں چمکا دی کہ قندیلیں بنا دی۔ بھائی آپ بیٹھے کہاں ہیں؟ نبی کو تو یہ چاہیے تھا، میرا علمدار ہے، اس کو علم دینا ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں، کیسے علم اٹھائے گا، کیسے لڑے گا، پروردگار اس کو ٹھیک کر دے، پروردگار اس کو ٹھیک کر دے۔ نہیں سمجھے، کچھ بھی نہیں سمجھے۔ اب کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے سوا اللہ کے کسی کو نہ پکارو؟ اللہ کو پکاریے، اللہ کو پکاریے کہ علی کو صحت دے دے، اس سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں آپ، کوئی دعا نہیں مانگ رہے، آپ خود ہی ٹھیک کیے دے رہے ہیں۔ اچھا اللہ بھی نہیں کہہ رہا جبریل سے، اے حبیب یہ آپ نے کیا کیا؟ یہی تو وقت تھا کہ آپ مجھ سے دعا مانگتے تاکہ میں مشہور ہوتا خیبر میں۔ خیبر میں آپ مجھے تو مشہور نہیں کر رہے، اپنے آپ کو مشہور کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر بھی آپ بھی، حکیم بھی، تو میرا کیا کام ہے؟ پھر میرا کیا کام ہے؟ میرا کیا کام ہے؟ وہ سمجھ میں آیا؟ کان استعین اہدنا صراط المستقیم، نہ پکارو کسی اور کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ کیا سورہ الحمد آپ ہی پر اتری ہے نہ سرکار؟ اور اس میں یہ آیت ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو پکار لیا۔ نہیں آئے کیسے علی؟
نادے علیان مظہر الوجائب. کوئی پڑھ کے کہے کہ علی کو کیوں پکار رہے خیبر میں؟ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. تو ہے تو نادے علی کو پکارا، نہ محاذہ کو پکارا. پورے خیبر میں ایسا لگتا ہے کہ سب نبی اور علی ہی کر رہے ہیں، سب نبی اور علی کر رہے ہیں. نہیں، آپ تو غور ہی نہیں کر رہے. حکم ہے پیغمبر کو، اس سے بھی نازک گھڑی آ گئی آپ کے لیے، اس لیے کہ جو کچھ کہہ چکا اس میں آپ کھو گئے ہیں. آپ اس میں بالکل کھو چکے. میں اور آپ کے دماغ کو بالکل ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ داد دینے کے قابل ہی نہ رہیں. ابھی بناتا ہوں میں ایسا آپ کو کہ آپ داد ہی نہیں دے پائیں گے. ارشاد ہوا پیغمبر کو کہ جب کبھی بھی آپ یہ کہیے کہ کل مجھے یہ کام کرنا ہے تو اے پیغمبر ہمیشہ انشاءاللہ کہا کیجئے. انشاءاللہ میں ایسا کروں گا. کہ رات کو آپ اعلان کریں کل میں علم دوں گا تو کہیے انشاءاللہ. اگر اللہ نے چاہا، اللہ کا نام ہی نہیں لیا کہ کل میں علم دوں گا. کہاں گئے آپ کہاں ہیں؟ تو غیر پریمی دور کر دوں اور توحید کو محفوظ کر دوں. کروں محفوظ؟ یہاں کے علاوہ محفوظ بھی کہیں نہیں ہو سکتی. پیغمبر کو ارشاد ہوا کہ ہمیشہ جب بھی کل کی بات کیجئے انشاءاللہ کہا کیجئے، لیکن جب آپ بولیے تو کہیے انشاءاللہ. لیکن جب میں کہوں تو یہ پیغمبر نے نہیں کہا کہ کل علم دوں گا، وہ کہہ رہا تھا علی کو علم اللہ نے عطا کیا. اس نے عطا کیا. اور پہچان بتا دوں کہ جب وہ عطا کرتا ہے تو اس کی عطا کوئی چھوٹی موٹی عطا نہیں ہے کہ آج ہے تو کل چھن جائے. اس نے کہا انا اعطینا کل کوثر. عطا کے معنی ہے جب دے دیا تو واپس نہیں لیتے. 1400 سال ہو گئے خیبر میں اس نے علم دیا تھا تو آج تک علی والوں کے پاس یہ واپس نہیں لیا جائے گا. مبارک ہو تمہیں علم. اتنا پیارا جملہ کہہ دیا میں، کیسی آسانی سے سن لیا. مبارک ہو تمہیں علم، یہ تمہاری دولت ہے، یہی ہے تمہاری دولت. شیش سے چلا علی تک آیا، کربلا میں عباس کو ملا، ہم وارث قرار پائے. وہ علم جو اللہ نے بھجوایا جبریل سے آپ کے پاس ہے، آپ کے بچوں کے پاس ہے. کیا شوق ہے بچوں کو علم اٹھانے کا. کچھ اس میں راز ہے اس میں. جب آپ کے بچے اٹھاتے ہیں تو لوگ حسرت سے دیکھتے ہیں کاش ہمارا بچہ بھی اٹھا سکے. تو اس لیے غیر بھی منت مانتے ہیں کہ ہم سقا بنائیں گے، علمدار بنائیں گے. بڑی منت ہے یہ سقا بنانا، علمدار بنانا.
تو مغل بادشاہوں نے گلے میں رسم ڈال دی کہ 8 محرم کو بچوں کو علمدار و سکا بنانے لگے، اس لیے کہ علم ملتا ہے، رزق ملتا ہے، عمر بڑھتی ہے۔ لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان شیعہ نہیں تھے، لیکن ان کی ماں کا چھپا ہوا انٹرویو ہے کہ بچپن میں جب گھر سے باہر نکل کر محرم کے جلوس دیکھتا تو محرم ختم ہو جاتا، مگر لیاقت پورے سال ایک لکڑی میں کپڑا باندھ کر یا حسین کر کے کھیلا کرتا تھا۔ علم بچوں کی عادت ہے، علم اس میں عزت ہے نا، اس لیے کہ شرط لگا دی رسول نے، اللہ رسول محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت آ جاتی ہے۔ سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں علم ہو جاتا ہے وہ مرد ہو جاتا ہے۔ اس میں شجاعت آ جاتی ہے، پتہ اس کی پیشانی پہ لکھ دی جاتی ہے۔ تو علم دیا علی نے صفین میں عباس کو، سن چکے آپ جنگ، ٹہلتا مچ گیا، سب سے بڑا پہلوان ابن شوشہ بلایا گیا اور اس سے کہا کہ جوان آیا ہے، لاشوں پہ لاشیں گرا دی، جا کر اسے قتل کر۔ اس نے میمنے اور میسرے میں قیامت برپا کی، بستر بستر کر دیا ہے لشکر کو۔ ابن شوشہ نے کہا کیا عمر ہے؟ کہا 18 برس۔ تو کیسی باتیں کرتا ہے، میں اپنے نام و نشان کو مٹا دوں ایک بچے سے لڑ کر؟ بڑے بڑے پہلوانوں کو میں نے زیر کیا، بہادروں کو قتل کیا، میرے 7 بیٹے، ایک جائے گا اسے قتل کر کے آ جائے گا۔ بیٹے کو بھیجا، مقابل آیا، قتل ہوا، دوسرے کو بھیجا، قتل ہوا۔ میں جلدی طے کر رہا ہوں منزلوں کو۔ 7 بیٹے جب قتل ہوئے، ابن شوشہ نے کپڑے پھاڑ لیے، کپڑے پھاڑ ڈالے اور چنگھاڑتا ہوا آہن میں غرق میدان جنگ میں آیا، تو نے میرے بیٹوں کو قتل کیا۔ اب منزل وہ ہے کہ علی بیٹے کی لڑائی دیکھ، اور عباس کو یہ فخر کہ پہلو میں حسن بھی دیکھ رہے ہیں اور حسین بھی دیکھ رہے ہیں اور محمد حنفیہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ چند لمحوں میں عباس نے ابن شوشہ کو تحقیق کیا، لاشے کو گرا دیا، واپس آئے، پانی پیا۔ وہ سنیے گا، تقریر آگے بڑھ رہی، پانی پیا، چاہا تھا کہ واپس چلے، پھر واپس جائیں میدان میں، کہ اس سے پہلے کہ عباس ارادہ کرتے، ایک بار عباس نے دیکھا کہ حسین نے اپنے گھوڑے کی لجام کو کھینچا اور بس حسین کا گھوڑا بڑھانا تھا کہ عباس پیچھے ہٹ گئے، اور ایسا لگا کہ بجلیاں چمکنے لگی۔ یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ 30 جوان عباس کے وہ تھے جو حسین کے گرد ہر وقت رہتے، اور حکم یہ تھا کہ حسین آگے بڑھیں، تمہارے قدم دائیں اور بائیں بڑھ جائیں، حسین تنہا نہ ہو۔ ادھر 30 سوار بڑھے، بس میری طرف دیکھیے گا، ادھر حسین بڑھے، عباس ارادہ سمجھ گئے، اس لیے کہ حسین کی تلوار صفین میں چمکنے لگی اور سوار دور دور حسین کے گرد چلنے لگے۔ بس اتنا دیکھا گیا کہ حسین سے پہلے عباس نے اپنے گھوڑے کو بڑھایا، نیزے کو سیدھا کیا، اور بس یہ دیکھا گیا کہ 1.5 لاکھ کے مجمع میں عباس اپنے نیزے سے کہتے جاتے تھے ہٹو میرا آقا آ رہا ہے، ہٹ جاؤ، نیزے سے ہٹاتے جاتے، کوئی قریب نہ آئے۔ مجمع کو پھاڑ دیا عباس، اور جب تک حسین جنگ کرتے رہے، عباس چاروں طرف اپنے گھوڑے کو کعبہ دور دور تک دیکھے کہ پورا لشکر نہ آئے، ایک ایک آؤ، ایک ایک آؤ،
اور جو آتا وہ حسین کی ٹیک کے نیچے آ جاتا. ایک بار مالک اشتر کو آواز دی, جاؤ حسین کو لے کر آؤ, بس اتنا کہہ دینا کہ محافظت تمہاری رسول میرے ذمے کر گئے ہیں, اس جملے پر حسین واپس آ جائیں. یہ سننا تھا کہ حسین واپس آ گئے. عباس کی لڑائی حسین نے دیکھی اور حسین کی لڑائی عباس نے دیکھی, لیکن لڑائی حسین کی ادھوری رہ گئی. اور ہمیشہ حسین یہ کہتے تھے, عباس دل چاہتا ہے کہ ہم لڑیں اور تم دیکھو. تو عباس یہ سمجھتے تھے سن 61 میں کہ کربلا میں میرا آقا لڑے گا تو میں دیکھوں گا. اسی لیے جب عباس نے کہا تو حسین نے کہا کہ تو کیوں نہ ہم دونوں ساتھ چلیں, دونوں ساتھ میں ہی لڑیں. کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ساتھ چلیں. میں حفاظت تو کر سکتا ہوں آپ کو, لیکن میں لڑائی میں مصروف نہیں رہ سکتا, اس لیے کہ میری نظر آپ سے ہٹے گی اور پھر میں لڑ نہیں سکتا. اس لیے مجھے جانے دیں آپ. دیکھیے یہ صحیح ہے کہ حسین یہ چاہتے تھے کہ عباس کی مکمل حسرت بھی نہ نکلے, اور یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ بالکل نہ لڑے. یہ دو ایسی منزلیں ہیں کہ جس کے درمیان حسین فیصلہ کر رہے ہیں. روکنا بھی نہیں چاہتے تھے اور روکنا بھی چاہتے تھے. معلوم تھا کہ اگر اذن دے دیا تو اذن کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر یہ یزید کا لشکر لڑے. اس لیے کہ مورخ نے لکھا کہ عباس, حسین اور علی اکبر اور قاسم اور اون محمد ان سب نے اتنے مارے تھے کہ 9 لاکھ میں یزید کی فوج جو بچی تھی کل 80,000. 9 لاکھ میں 80,000 بچے تھے. 80,000 میں تھوڑے تھوڑے سارے شہروں میں تقسیم ہو گئے واپسی میں. کچھ شام کے تھے, کچھ کوفے کے تھے, کچھ بصرے کے تھے, کچھ کسی شہر کے, کچھ کسی شہر کے. تو جو شام واپس آئی فوج 80,000 میں سے سارے شہروں کے کم کر دیجئے تو کون یہ کہتا کہ گن تو صحیح؟ کون کہتا ہے؟ جس نے لڑائی دیکھی ہے مکمل وہی کہہ سکتا ہے کہ گن تو. کون کہے گا یہ؟ اے یزید, یہ غلط کہہ رہا ہے شمر. فوج تو تیری واپس آئی ہے شام والی, جب باہر نکل اور ایک ایک گھر پر جا کر دیکھ کن گھروں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. یہ زینب بول رہی ہے اس لیے کہ میرے بھائیوں نے اتنا قتل عام کیا ہے تیری فوج کا کہ تیری فوج جو واپس آئی ہے انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے. زینب بول رہی. تو یہ خیال رکھیے گا کہ قاتل صرف کربلا میں نہیں تھے, یہ بھی خیال رکھیے گا. قاتل کوفے میں بھرے ہوئے تھے, قاتل شام میں بھرے ہوئے تھے. جنہوں نے تماشا دیکھا وہ سب قاتل تھے. جو اصل قاتل ہیں وہ چھپے ہوئے. سنان, حجاج, اسحاق ابن اشعث, محمد ابن اشعث, حسین ابن نبی, طفیل سنسبی, ہرملہ, یہ وہ خاص سردار ہیں میدان کی طرف سے جو 4,000
8,000 لشکر کے سردار بنا کے بھیجے، اور اس میں حجاج، سنان، شیس ابن ربیع، غازریہ سے لے کر اور فرات کا وہ پل جسے پار کر کے کوفے کی راہ ملتی تھی، 4.5 میل کا فاصلہ ہے غازریہ سے کوفے کے پل تک کا۔ 8,000 4,000 فرات کے کنارے حجاج، سنان، ہرملہ، شیس ابن ربیع اس طرح روکا تھا 4.5 میل میں فرات کو کہ کسی طرف سے حسین کا کوئی سپاہی آنے نہ پائے۔ غازریہ گاؤں تھا، نینوا سے شق فرات سے ملا ہوا، اور آخری سرحد جہاں سے کوفے کا راستہ شروع ہوتا تھا، فرات کا پل جو تھا، وہاں تک پہرے تھے، اور ان 4,000 کے لشکروں کے سامنے پورا میدان بھرا ہوا تھا، جس میں 9 لاکھ کا لشکر چوگرد کربلا میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ پورا 9 لاکھ کا لشکر ہٹے تو فرات کے پہرے جو 8,000 8 جگہ پر ہیں وہ نظر آئیں، پھر وہ پہرے توڑے جائیں تو فرات کا پانی نظر آئے۔ کچھ بھی سمجھے نہیں آپ کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ آپ کیا آسان سمجھتے ہیں کہ جو حسین نے کہہ دیا کہ فرات پہ جاؤ تو کوئی چھوٹا سا کام تھا؟ بہت بڑا کام ہے جو کسی کے سپرد حسین نے نہیں کیا۔ جو کربلا میں سب سے بڑا کام تھا وہ سب سے بڑے شہید کو دیا، اس لیے کہ کربلا میں بعد حسین سب سے زیادہ مرتبہ عباس کا ہے۔ یہ تمام ائمہ نے کہا سب سے زیادہ فضائل حسین کے بعد عباس کی، تو سب سے بڑا کام بھی ہے، سب سے بڑا شجاع بھی ہے، علمدار بھی ہے، سالار بھی ہے، سپہ سالار بھی ہے۔ یہ نہیں چاہتے تھے کہ 9 لاکھ پہ حملہ ہو، تو یہ نہیں کہا جاؤ میدان میں چلے جاؤ اور حملہ کر دو۔ علی اکبر سے کہا جاؤ، انو محمد سے کہا جاؤ، قاسم سے کہا جاؤ، حبیب سے کہا جاؤ، عباس سے نہیں کہا سامنے جاؤ۔ جانا ادھر ہی سے ہے، جب ادھر سے جائیں گے تب فرات کے پہرے نظر آئیں گے، پھر ان کو ہٹائیں گے، پھر فرات میں جائیں گے۔ حسین کو معلوم ہے راستہ تو کوئی اور ہے ہی نہیں۔ بھئی میں مسائل نہیں پڑھ رہا، آج کی تقریر کا موضوع ہے، اس کو بچے جوان سنیں، اور بہت مشکل ہے اس کو کہ کوئی آپ کو پڑھ کے یوں سنا سکے۔ میں نے نقشہ بنا دیا اور بہت غور سے سنیے گا۔ چلے چلے تیاری کے ساتھ چلے، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، علم بھی ہے، مشق بھی ہے، ذمہ داریاں زیادہ ہیں، صرف سپہ سالار نہیں ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، علمدار بھی ہیں، سقا بھی ہیں، نیزے بان بھی ہیں، اور علی کے تلوار چلانے میں وارث بھی ہیں، اور یہ واحد لڑنے والا ہے جو سپر لے کر نہیں گیا۔ ٹھیک ہے، سپر ضروری ہے میدان جنگ میں جانے کے لیے، لیکن عباس کے پاس 2 چیزیں ہیں، اس لیے سپر نہیں لی، اس لیے کہ نیزہ بھی ہے اور تلوار بھی ہے، اس لیے سپر نہیں لی۔ علم، نیزے کو گھوڑے کی کنوتیاں یعنی دونوں کان، صلوات کریں۔ چلے عباس، نیزے کو سامنے، تلوار حمائل ہے، علم ہاتھ میں، میدان جنگ سامنے ہے۔ عباس کو پہلے تو یہ سمندر پار کرنا ہے، اور یہ سمندر پانی کا نہیں ہے،
یہ سمندر لوہے کا ہے، تلواریں، نیزے، بھالے، تیر، ایک نظر دیکھا، دیکھیں سبیں جمی جو چپو راس و پیش و خط، گھوڑے کو ہاتھ اٹھا کے یہ آواز دی کہ بس، روکے گا جو ہمیں وہ موت کے پنجے میں آئے گا، ہٹ جاؤ سب کہ شیر ترائی میں گا۔ ہٹ جاؤ سب کے شیر ترائی میں گا۔ عباس نے رجس پڑھا۔ رجس عباس کا وہ ہے کہ جو شاعری کا شاہکار ہے، جس میں عباس نے بتایا شیر کا بیٹا ہوں، شیر ہوں، میرے تلوار کے لوہے کو مانے ہوئے ہو، تم نے میری جنگ دیکھی ہے، تم نے میرے باپ کی جنگ دیکھی ہے، تم مجھے روک نہیں سکو گے، میں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر عباس نے ایک حملہ کیا۔ حملہ کرنا تھا کہ صبح سے پریشان تھا ابن سعد، شمر پریشان تھا کہ عباس کب آئیں گے، وہ وقت آ گیا کہ عباس آ گئے۔ آواز دی شمر کو ابن سعد اور کہا کہ اس سے جا کے کہہ دو کہ تجھ کو اس لمحے کے لیے ہم ساتھ لائے تھے، جاؤ اس شامی پہلوان سے کہو کہاں ہے، تیاری کرے، مارد بن سدیف کو بلاؤ۔ مارد بن سدیف بڑی بڑی لڑائیاں اور مار کے جھیلے ہوئے تھے، لوہے کا کوٹ پہنتا تھا، لوہے کے دستانے پہنتا تھا، قداوت تھا، تنوتوش کا بھاری تھا، لوگ اس کی آواز سے ڈرتے تھے، اس کی آواز سے سہم جاتے تھے لوگ جب وہ میدان میں آ کے للکارتا تھا۔ خبر ہوئی مارد تیار ہو کر آیا اور اس نے کہا کہ ہم زیادہ دیر نہیں لگائیں گے کہ عباس کا سر لے کے آئیں گے، عباس کا سر لے کے آئیں گے۔ جب تیار ہو کے میدان میں آیا تو منظر یہ دیکھا کہ عباس کا حملہ جاری تھا اور عباس راستہ بناتے جاتے تھے فرات کی طرف بڑھنے کے لیے، اور ادھر سے بالے، تلواریں اور تیروں کی بارش تھی۔ سدیف نے میدان کا حال دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی فوج ایک طرف کیوں سمٹ گئی؟ صبح منظر کچھ اور تھا، اس وقت میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ اور ایک بار اس نے وہیں سے ابن سعد کو اور شمر کو للکار کر کہا کہ پوری فوج کو یہ حکم دے کہ ہٹ جائے دور اور کوئی اس پر حملہ نہ کرے، صرف میرا شکار ہے عباس۔ جیسے ہی مارد بن سدیف نے یہ کہا، سارے سردار بہانا تو چاہتے ہی تھے، جزاک اللہ، بہانا تو چاہتے ہی تھے، اپنے اپنے رسالوں کو لے کے دور ہٹے، راستہ خود ہی چھوڑ دیا، میدان خالی ہوا اور ایک بار آگے بڑھا مارد بن سدیف اور اس نے رجا شروع کیا۔ یہ اہل سنت مقتل نگار ہیں، اسحاق اسفرائنی، اس کا نام ہے مقتل اسفرائنی، اور یہ شیعوں کا مقتل نہیں ہے۔ پوری جنگ میں رجس اور گفتگو کے کہ جو مارد میں اور عباس میں گفتگو ہوئی عربی میں پوری لکھی ہے، اس وقت میں نہیں سنا سکتا، لیکن جو کتاب میری حضرت عباس پہ آ رہی ہے اس میں آپ یہ اسفرائنی کے مقتل کی پوری روایت پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت نہیں، دلچسپ گفتگو ہے، اور اس نے
जो अपनी तारीफें की हैं और उसके जवाब में जो कुछ कहा है अब्बास, जवाब दिया कि जो कुछ तूने कहा तू मुझे क्या बताता है, मैं खुद अपनी पाकीज़ा अक्ल को पहचानता हूं। पाकीज़ा अक्ल अरबी में पहली बार ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ। पाकीज़ा अक्ल, आयत अथीर वहां है, अब्बास ने कहा पाकीज़ा अक्ल, मेरी पाकीज़ा अक्ल जो फैसले करती है वो फैसले होते हैं जो आसमानों पर होते हैं। नेज़ा, जिसे हिंदी में भाला कहते हैं, चौड़ी अनी का भाला था। भाले से अब्बास पर हमला किया। जैसे ही भाले से अब्बास की तरफ बढ़ाया, अब्बास ने सीधे हाथ से भाले की अनी को पकड़ा और पकड़ के मोड़ना। भाई ध्यान में रहे, हुसैन लड़ाई देख रहे हैं, यहां तुम लड़ाई देख रहे हो। भाले को मोड़। और मौलिक कहता है अगर सुदैफ का बेटा मारे भाला छोड़ न देता तो घोड़े से गिर जाता, इसलिए कि फन्ने जंग जानता था कि इस वक्त बेहतर यह है कि जो फोर्स भाले में आ रहा है अगर मैंने नहीं छोड़ा तो मैं मुंह के बल जाऊंगा, बेहतर यह भाला छोड़ दूं। भाला हाथ से छोड़ा, अब्बास ने भाले को लिया और यूं करके हाथ में भाले को बुलंद किया, नेज़े को बुलंद किया और एक बार अपने घोड़े को काबे पे लगाया। घोड़े को काबे पे लगाया। वो चाहता है कि हमला करे, अब उसने तलवार खींची। अब्बास ने कहा तेरा भाला मेरे पास, अब तू तलवार से अपनी हसरत पूरी कर। लड़ाई हम पढ़ेंगे, अभी यहां पे रोक रहे हैं हम लड़ाई, अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई और अभी हम पूरी लड़ाई आपको दिखाते हैं। इससे पहले हम आपको 5 बंद मीर अनीस के भतीजे मीर वही, देखिए मीर अनीस 3 भाई थे, सबसे बड़े मीर अनीस, उसके बाद मीर ऊंस, फिर मीर मुनिस। अभी जो मरसिया आपने अंसार साहब से सुना, हज़रत अब्बास का जो वो पढ़ रहे थे, वो मीर अनीस के तीसरे सबसे छोटे भाई मुनिस का मरसिया था। और उस जो कि मंझले भाई, वो काफी दिन हयात रहे, तकरीबन 90 से ऊपर की उम्र हुई। तो उनके ये बेटे थे वहीद, जो बहुत जल्दी 42 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। लेकिन ऐसे ऐसे मसले लिखे कि लोग कहते थे कि अगर जिंदा रह गए तो ये मीर अनीस के बराबर आ जाएंगे। और एक मसला उनका बड़ा मशहूर है जो इमाम हुसैन की जंग उन्होंने लिखी है, और आशूर के दिन रेडियो पाकिस्तान से पहले बुखारी साहब पढ़ते थे और अब कोई और पढ़ता है, क्यों ज़लज़ले ने सब करबला की है। मिस्रा, ये एक मिसरा ऐसा है कि पूरी करबला को हिला दिया। एक मिसरे में क्यों ज़लज़ले ने आज जमीन करबला की है। इसमें हैरत, इसमें थरथरी है, इसमें रोंगटे खड़े होते हैं एक मिसरे में। तो आप जब सोचिए कि एक मिसरा ऐसा जोरावर है। आसिफ, देखो वो उसमें खंबे में चूंकि इस बात हो रहा है ना, इसलिए अब अगर लाइट आ भी जाए तो कम से कम माइक जो है ना वो जनरेटर पे रहने देना, क्योंकि उस खंबे में मुसलसल वो इस बात हो रहा है, तो ये बार बार जो है आंख में चोरी होगी, तो इसलिए इसको रहने दो जनरेटर पे। अब लाइट आए तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। सलावत पढ़िए।
کچھ بند سنا ہے. اور یہ واحد مرثیہ نگار ہے جس نے مارد بن سدیب کی لڑائی لکھی، اور لکھنا آسان نہیں تھا. پتہ نہیں کیا دل و جگر تھا ان کا. اور جو مرثیہ ہے حضرت عباس کے حال کا، یہ بہت ان کا مشہور مرثیہ ہے. اے قلم دامن کاغذ پہ گوہر ریز ہو پھر. دامن کاغذ پہ گوہر ریز. تو ظاہر ہے کہ صرف میں نے خاص بچوں جوانوں کے تعارف کے لیے کہ یہ ادب تھا کیا، یہ جو معجزہ بن گئے. اور عالمی ادب، چونکہ آپ اس نظریے سے تو کبھی مرثیہ پڑھتے نہیں، آپ تو سوسخانی میں سن لیا، کسی سے 4 بند سن لیے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ دنیا کے ادب میں، عالمی ادب میں میرنیس نے دنیا کے سارے بڑے بڑے شاعروں سے آنکھیں ملا کر آواز دی، آؤ یہ سب لکھ کے دکھاؤ. یہ ہر قوم میں لڑائیاں ہوئی ہیں، ہر قوم میں لڑائیاں ہوئی ہیں، ہر قوم میں قتل ہوئے ہیں. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہر قوم میں شہادت میں ہوئی، شہادت تو صرف ہمارے یہاں ہوتی ہے. لیکن کہیں انیس و دبیر نہیں پیدا ہوئے، کہیں مرثیہ نگار شاعر نہیں پیدا ہوا. اور ایک بڑے مشہور شاعر نے کہا کاش جیسے امام حسین کو میر انیس اور مرزا دبیر مل گئے، حضرت عثمان کی شہادت کو بھی مل جاتے. مالک بن سدیب آ گیا میدان میں عباس کے مقابلے. عباس میدان کی طرف بڑھ رہا، رخ فرات کی طرف ہے، میدان کو پار کرنا ہے. یک بیک فوج سے ایک بانی بدعت نکلا، نام کرنے کو دکھانے کو شجاعت نکلا، بتبختر بتکبر بخشونت نکلا، جھوم کر پیلے دماں دیو کی صورت نکلا. شک بھی وجہ زوال برکت کی گویا، کوہ نے اپنی جگہ سے حرکت کی گویا. یعنی پہاڑ ہلا. اب کیسے بتایا جائے کہ کتنا زبردست پہلوان ہے وہ؟ تو اس کی مثال دی ہے کہ جیسے پہاڑ آ رہا ہے، رن میں آتے ہی کیا تن کے بنخبت یہ کلام، موسیٰ شہزور و نریمہ کھنا بہرام مسام. دم فنا ہوتے ہیں جب کھستی ہے میری سمسام، پاؤں رستم کے ٹھہرتے نہیں سن کر میرا نام. در سے میرے کسی سلطان کا قدم بڑھ نہ سکے، ساتھ جس کے ہوں غنیم اس پہ کبھی چڑھ نہ سکے. غنیم کہتے ہیں دشمن کو. جان جرت کا نہ ہر وقت ہو کیوں کر مجھے قید، سر ہزاروں کے قلم کر چکی میدان میں سیر. جنگ مجھ سے جو کرے حال کا اس کے سر ہے، نام مشہور ہے مارد میرا دل بند سدیب. جرتیں گرم مزاجوں کی رہی سرد اب تک، مجھ سے سرمکھ نہ لڑا کوئی جمع مرد اب تک. یہ رجس پڑ رہا ہے وہ 2 بند میں نے ختم کر دیے، بہت لمبا اس کا رجس کیا، صرف ایک نمونہ دکھانے کے لیے. آپ نعرہ تن کے ہوا ابن شاہ قلعہ شکن. درود پڑھیں بھائی، کیا بیٹھے ہوئے؟ یہی ہے عباس کے فضائل. جیسے آپ علی کی جنگ سنتے ہیں ویسے سنیے، ویسے سنیے. علی کا بیٹا لڑنے جا رہا ہے. نعرہ تن کے ہوا، نعرہ تن کے ہوا ابن شاہ قلعہ شکن. ہل گئے دشت و جبل، ڈھونڈ گیا چرخ کوہن. ہل گیا چرخ کوہن، چوکڑی بھول گئے کان کھڑے کر کے ہرن. چوکڑی بھول گئے کان کھڑے کر کے ہرن. پیل چنگھاڑ کے بھاگے کہ چلے کجلی بن.
بھولتا شیروں میں کہ اب تاب کسے صبر کی ہے، جلد اس دست سے بھاگو یہ صدا بابر کی ہے، یہ صدا بابر کی ہے۔ دیکھیں اس نے کیا کیا کہا تھا، میں ایسا میں ایسا میں ایسا۔ عباس کو اپنے رجز میں جواب دینا ہے اس کو، اور کمال کا بند ہے یہ، ایسا خوبصورت بند ہے کہ میں آپ سے کیا کہوں۔ تن کے فرمایا کہ او کور، کور کہتے ہیں اندھے کو، کور کہتے ہیں اندھے کو۔ تن کے فرمایا کہ اب دیکھیں جب تک آپ کے ذہن میں اندھا نہیں رہے گا تب تک پورا بند سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اندھا جو ہے وہ بغیر لاٹھی کے نہیں چل سکتا، اندھا جو ہے راستہ ٹٹول ٹٹول کے چلتا ہے۔ یہ سب ذہن میں رکھیے گا تب یہ بند سمجھ میں آئے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اتنی شرح کوئی نہیں کرے گا آپ کو شعر سمجھانے سے پہلے۔ بیگم زیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شاعر تو سب سمجھ لیں گے، غیر شاعر کے لیے کیا کریں، لیکن اتنی حص تو ہمارے یہاں ہوتی ہے نا، سب میں ہوتی۔ تن کے فرمایا کہ وہ کون بڑے بھول نہ بول، تن کے فرمایا کہ وہ کون بڑے بول نہ بول، تانا زن ہوں گے کھڑے ہیں جو یہاں غول کے غول۔ قافیے تو دیکھیے بیگم بھائی، مشکل قافیے ہیں۔ تن کے فرمایا کہ وہ کور بڑے بول نہ بول، تانا زن ہوں گے کھڑے ہیں جو یہاں غول کے غول۔ اب دیکھیے قرۃ العین آنکھوں کو کہتے ہیں، قرۃ العین آنکھوں کو، قرۃ العین علی میں ہوں ذرا آنکھیں کھول۔ بڑے بول نہ بول، تانا زن ہوں گے کھڑے ہیں یہاں جو غول کے غول، قرۃ العین علی میں ہوں ذرا آنکھیں کھول۔ گر ہے محتاج عصا راہ کو، گر ہے کون اندھا کہہ چکے، اندھا پہلے کہہ چکے، گر ہے محتاج عصا راہ کو نیزے سے ٹٹول۔ راہ کو نیزے سے ٹٹول۔ کمال کیا ہے جو پانچواں چھٹا مصرع آ رہا ہے، گر ہے محتاج عصا راہ کو نیزے سے ٹٹول، پاؤں اس پر بھی نہ اٹھے تو نہ گھبرا ظالم، ہاتھ پکڑے ہوئے موت چلا جائے۔ پکڑے ہوئے ہے موت چلا ظالم، شیر ہوں وقت بغا نام ہے میرا عباس، شیر ہوں وقت بغا نام ہے میرا عباس۔ کر کے دو دو، کر کے دو دو، 100 کر دوں جو تجھ سے ہو 50۔ ارے واہ 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 واہ، 100 کر دوں، 2 کر کے 100 کر دوں جو تجھ سے ہو 50۔ فکر و تشویش ہے کیا شک، کسے کہتے ہیں ہراس، دل میں ہمت کی جگہ ہے نہیں گنجائش یاس۔ پھر کے لاکھوں میں بھی بات اپنی ہی کر جاؤں میں، تیری اتنی بھی حقیقت ہے کہ ڈر جاؤں، تیری اتنی بھی حقیقت ہے کہ ڈر جاؤں میں۔ مالک بن سدید، یاد رکھیے گا نام، جب تک آپ کو نام مارد، مارد، آواز ساؤنڈ یاد رکھیے گا، مارد، اس ساؤنڈ سے آپ کو بھی لطف آئے گا اردو زبان کا۔ جانتا ہے کہ پدر کا ہے میرے نام علی، جانتا ہے کہ پدر کا ہے میرے نام علی، راکب دوش نبی دشمن اسلام علی، فارق باطل و حق
صاحب سمسام علی، اشجع پرجگر و صفدر و زرام علی، رنگ میں جو وقت وغا حشر بپا کرتا تھا، زر پر جس کی مباحات خدا کرتا تھا، جس کی زر پہ خدا مباحات کرتا تھا، وار پھر اس نے کیا سینے پہ چمکا کے سمن کہتے ہیں گھوڑے، وار پھر اس نے کیا سینے پہ چمکا کے سمن، جھپتا ہاں کہہ کے ڈرانے کو علی کا دل بند، جھپتا ہاں کچھ نہیں سمجھے آپ، جھپتا ہاں کہہ کے ڈرانے کو علی کا دل بند، جھجکا نامرد جگر ہل گیا کانپے سب بند، جگر ہل گیا کانپے سب بند، ہاتھ بہکا تو سینہ ہو گئی تھرا کے بلند، تھرا کے بلند، وقت وہ مل گیا جس وقت کی تدبیر میں تھے رقص کو ایر جو کی پہلو ہے بیٹی، وہ تھرایا، عباس نے گھوڑے کو بڑھایا اور اپنے گھوڑے کو اس کے پہلو میں لائے، ہاتھ لپکا کے جو تھامی با غضب چوبے سینہ، یہیں سے تو تقریر چھوڑی ہے، یہیں پہ تو چھوڑ کے آگے بڑھا ہوں، وہیں سے واپس آ رہا ہوں، وہیں سے واپس آ رہا ہوں جہاں سے تقریر چھوڑی، ہاتھ لپکا کے جو تھامی با غضب چوبے سینہ، آن بان اس کی مٹی صاف ہوا سب پہ آیا، زور کر کے چھڑاتا رہا گو پیلے دما، پر جگر بندے ید اللہ کہاں اور وہ کہاں، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، پر جگر بندے ید اللہ کہاں اور وہ کہاں، جی ہو سلامت رہو، یہ بھی ممکن تھا کہ جرار نہ لیتا نیزا، ٹوٹتا ہاتھ اگر چھوڑ نہ دیتا، راجے کہاں چھوڑی تھی تقریر، ٹوٹتا ہاتھ اگر چھوڑ نہ دیتا، نیزا شمر نے پڑھ کے کہا ایک رسالے سے کہ جاؤ شیر کے ہاتھ سے مالک کو کسی طرح بچاؤ، شیر کے ہاتھ سے مالک کو کسی طرح بچاؤ، تن کے فرمانے لگے حضرت عباس کے آؤ، تن کے فرمانے لگے حضرت عباس کے آؤ، پر مزہ آنے کا اس دم ہے کہ ساتھ اس کو بھی لاؤ، ساتھ اس کو بھی لاؤ، کیوں ساتھ لاؤ، ایسی ٹیک لکھی اردو ادب میں کمال کر، پر مزہ آنے کا اس دم ہے کہ ساتھ اس کو بھی لاؤ، پاس شداد کے لاشے کے ہو نمرود کی لاش، اس کو بھی لاؤ، اس کو بھی لاؤ، پاس شداد کے لاشے کے ہو نمرود کی لاش، لاش پر اس کی گرے ماری دے مردود کی لاش، مردود کی لاش، چل چکے تھے نا ابھی وہاں سے میرا پوش سوار، رن میں مالک کا غلام آ گیا لے کر راہبار،
झपटा तलवार लिए बाजुए शाह अबरार, हाथ की जोर से मारा कि हुआ तो इकबाल खून से नाहर के तर करके जमीन आ पहुंचे, दांत कर घोड़े को मारे के जमीन आ पहुंचे। ये हबशी था और 30 साल इसकी उम्र थी और ये गुलाम था मालिक का। हुआ क्या? बल तो आपने सुनी। अब असफराइन क्या कहते हैं? नेजा अब्बास ने छीन लिया। नेजा जो छीना तो उसने तलवार उठाई। तलवार जो उसने उठाई तो अब्बास ने अपनी तलवार को बुलंद किया। तलवार को बुलंद करके उसके बार को रोका और जैसे कि आपने सुना कि घोड़े को काबा देके अपने घोड़े को मालिक के घोड़े के पास लाए और पास लाने के बाद उसी के नेज़े से जो हमला किया तो ये मुंह के बल घोड़े से जमीन पे आया। अब जब जमीन पे आया तो इतना मोटा कभी हैकल था कि उठने में देर लगी। शिमर ने जब देखा कि इतना बड़ा पहलवान घोड़े से गिर गया तो अभी आपने सुना कि उसने रिसालों से कहा और फौरन उमर साथ ने ये कहा कि फौरन ताजा दम घोड़ा लेकर जाओ, इसलिए कि इसका घोड़ा घुटने के बल उलट गया और अब घोड़ा बेकार हो चुका था। इसका गुलाम हबशी एक घोड़ा लेकर चला। अब उधर से वो घोड़ा लेके आ रहा है, मेरी तरफ देखिएगा, उधर से वो घोड़ा लेके आ रहा है, मददगार रिसाला पीछे तलवारें उठाए नेज़े उठाए मदद के लिए आ रहा है। ये गिर चुका है। अब्बास की नजर में वो लश्कर है, आने वाला रिसाला है, इधर हबशी गुलाम है, गिरा हुआ शिकार दुश्मन जमीन पर है। तो लम्हे में खत्म भी कर सकते हैं आगे बढ़कर, लेकिन शिकार को अब्बास ने छोड़ दिया। जब वो मुंह के बल गिर गया, मौका दिया कि उठे और उधर रिसाले को देखा, गुलाम को घोड़ा लाते देखा। जैसे ही घोड़ा करीब आया, अब्बास को देखते ही वो घोड़ा आगे के दोनों कदम उठाकर तेज आवाज से उसने अब्बास को आवाज दी। जैसे ही घोड़े ने आवाज दी, अब्बास ने घोड़े की तरफ देखा और फौरन पहचान गए कि ये इमाम हसन का घोड़ा ताविया है, जो मदाइन के मैदान में इसने इमाम हसन से छीना था। अब शिमर ने ये घोड़ा इसलिए भिजवाया ताकि अब्बास का पहलू कमजोर हो जाए, भाई का घोड़ा देखकर हसन की शहादत याद आए, ताकि ताकत में कमजोरी आए। ये मैदान जंग की नफ्सियात है। कभी मौका मिला तो आपको बताऊंगा कि मैदान जंग की नफ्सियात क्या होती है और लड़ाई कैसे कैसे लड़ी जाती है, दुश्मन क्या करता है, दुश्मन का जवाब कैसे दिया जाता है। अब्बास समझ गए, इसलिए कि अली से सीखे हुए थे, सिफीन लड़े हुए थे। घोड़े ने अब्बास को पहचाना। इस घर के घोड़े अपने मालिकों को पहचानते हैं। आवाज दी अब्बास को कि मैं कौन हूं। अब्बास समझ गए। एक बार अब्बास ने मुर्तजिस को इशारा किया, मुर्तजिस ताविया के पास आया। जैसे ही ताविया के करीब आया, अब्बास ने रकात से पैर निकाले, मुर्तजिस से कहा साथ चल और ताविया के आगे। तलवार आलम और नेजा ताविया के पुष्प पे आए, लजाम को थामा, काबा दिया। अब वो उठ रहा है कि घोड़ा आएगा, गुलाम मुझे सवार करेगा। रिसाला हैरान, आंखों में बिजली चमक गई। अब्बास इतनी देर में ताविया को मोड़ चुके, इसलिए कि हुसैन अब्बास की लड़ाई देख, हुसैन लड़ाई देख रहे। एक बार ताविया को तावा देकर हुसैन के करीब घोड़े को तेज दौड़ाते हुए आए। मुर्तजी साथ साथ ताविया से उतरे और एक बार आका के कदम चूम कर कहा, क्या आपने इसको पहचाना? हुसैन रोने लगे, कहा ये भाई हसन का घोड़ा है। कहा मैंने वापस ले लिया। इसलिए अब्बास को गाजी कहते हैं। ठहरो ठहरो ठहरो,
دیکھو غازی اس کو کہتے ہیں، غازی اسے کہتے ہیں جو دشمن کوئی چیز چھین لے اور قبضہ کر لے، اگر کوئی دشمن سے اسے چھڑا لے وہی ہے غازی۔ مدائن میں حسن سے گھوڑا چھینا گیا، عباس نے واپس لیا۔ 2 محرم کو دریا چھینا گیا، عباس نے غازی ہے میرا علمدار، فتح کیا، گھوڑے کو ادھر پہنچایا، دادیا سے اترے، مرتجز پہ سوار ہوئے، چلے۔ اب جب چلے تو اتنی دیر میں مالک اٹھ کر بھاگنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے ارادہ کیا کہ رسالے کی طرف بھاگ کر لشکر کے پاس جائے، عباس مرتجز کو اشارہ کر کے ادھر لائے جدھر وہ بھاگ رہا تھا۔ مرتجز آیا سامنے، وہ دوسری طرف بھاگا کہ ادھر سے نکل جاؤ۔ اتنی دیر میں عباس مرتجز کو اب کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، عباس نے کعبے کی شکل میں رسالے سے دور کرنا شروع کیا اور کھیل کر میدان کے بیچ میں لائے کہ جہاں سے حسین نظر آئے۔ توجہ رکھیے گا، کھیل کے دشمن کو وہاں تک لائے جہاں سے حسین نظر آئے۔ دیکھیے ابھی عباس نے تلوار نہیں نکالی ہے، بھائی میرا جملہ جائے نہ جائے، تلوار نہیں نکالی، اتنا دوڑایا کہ ہانپنے لگا اور ایک جملہ کہا، عباس اگر تم اس وقت مجھے چھوڑ دو تو میں ساری زندگی تمہاری غلامی کروں گا۔ جواب سنیے گا عباس کا، اگر اس وقت مجھے معاف کر دو تو پوری زندگی میں تمہاری غلامی کروں گا۔ یہ کہہ کے تلوار نکالی کہ نمک حرام غلاموں کو ہم معاف۔ دیکھیں تلوار نکال لی، کہا نمک حرام غلاموں کو ہم چھوڑتے نہیں، نمک حرام غلاموں کو ہم چھوڑتے نہیں۔ اگر نمک حرام غلام یہاں چھوٹ جائیں تو وہاں نہیں چھوٹیں گے۔ ارے چھوٹے سے تھے حسن، کہا جا غلام زادے تیرے ساتھ ہم نہیں کھیلیں گے۔ جملہ سن لو، پوری امت قیامت تک جتنی امت آئے گی سب رسول اللہ کی غلام ہے اور حسن اور حسین شہزادے۔ غلاموں کو چاہیے نمک حرامی نہ کریں، اور جملہ سن لو، نمک حرام غلاموں کو شاید حسن اور حسین چھوڑ دیں مگر عباس غازی نہیں چھوڑے گا۔ ہاتھ باندھ کے میری گزارش ہے کہ جس کو جنت میں جانا ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ بلند کرے۔ ہمارا سلامت رکھے آپ سب کو۔ جو نعرہ لگائے گا من کی مراد پائے گا، شیعوں کا ایمان ہے کہ جو ذرہ کی دعا پائے گا وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی سے آج کی مجلس کا تاریخی نعرہ، پاکستانی سپر پاور شیعوں کا ایٹم بم نعرہ بھائی جملے کی قدر کرنا کہ حسین لڑائی دیکھ رہے تھے، تلوار نکالنے کے بعد بھی وار نہیں کیا۔ ایک بار عباس کے کان میں آواز آئی، میرے بھائی عباس اب دشمن کو نہ چھوڑنا۔ عباس تیرے بازوؤں کی داد حسین دے رہا ہے، تیرے بازوؤں کی داد حسین دے رہا ہے۔ تلوار چلی،
سر کو قلم کیا، سر کو قلم کیا، لڑائی ختم ہو گئی، لیکن جب تک یہ جملہ کامل نہ کر دوں آپ کو لطف نہیں آئے گا۔ عمر ابن عبد الود کو علی نے قتل کیا، قیمتی جملہ ہے، ضائع نہ کیجیے گا، قتل کیا، اس کا اسلحہ، اس کا لباس سب ڈال کر، قیمتی کمر کا پٹا ذرا قیمتی چھوڑ کے آ گیا۔ 6 ساتھی تھے اس کے پہلوان بہادر، جمع ہوئے کافی سارے، اور نمائندہ بھیجا علی کے پاس کہ ہمارے ابن عبد الود کی لاش ہمیں دے دو، جو مانگو تمہیں نذرانہ پیش کریں علی، اس کی لاش ہمیں دے دو۔ جب میں نے حاشیہ پڑھا تھا جی میدان جنگ، اس نے یہ اندازہ کیا، جملہ علی کا ثبوت کہا کافر کی لاش میدان جنگ سے اٹھا کے لے جاؤ، علی لاشوں کا کاروبار نہیں کرتا۔ لے جاؤ لاش، اس کافر کی لاش اٹھا کے، کیونکہ لاشیں نہیں چھوڑی جاتی، سر کاٹے جاتے، باتیں چھوڑتا بھی یا علی کبھی اپنے دشمن کا سر ہی نہیں کاٹا۔ صرف یہ بات ہی کل ایمان تھی، اس لیے پیغام لائے تھے عمر کا سر کاٹ کے اور رسول کے قدموں میں ڈال دیا، اس لیے کہ سر کاٹنا ضروری تھا، اس لیے کہ کل کفر تھا، اور کفر کا سر علی ہی کاٹ سکتے، اس لیے اس دن سر کاٹا، مرحبا انتر کا سر نہیں کاٹا، لیکن یہاں کل کفر کہا تھا، اس لیے سر کاٹا۔ جیسے ہی مالک بن سدیس کو عباس نے قتل کیا، اس کا نیزہ جو عباس کے ہاتھ میں تھا اس کی لاش پہ پھینکا اور کہا جاؤ، یہ اس کا اسلحہ، یہ تلوار، یہ نیزہ، یہ سپر، یہ اس کا گھوڑا اور یہ اس کی لاش، اٹھا لے جاؤ سب اپنا سامان لے جاؤ، اور آپ جو چلے تو علم کے پھریرے کو کھول دیا۔ جب جنگ ہوتی ہے تو پھریرے کو لپیٹ لیا جاتا ہے، اب پھریرے کو کھولا، کیونکہ ہوا بھرتی ہے نا تو لڑائی میں پھریرے کو لپیٹ لیا جاتا ہے، اب کھول دیا بچہ، اور اب جو چلے تو اب کس میں ہمت تھی مالک کے بعد، اور کہاں کہاں بھاگ چکا لشکر لاکھوں کا، میدان صاف، راستہ صاف تھا، اب صرف فرات کا بہرا، دریا نشیب میں تھا، عباس اوپر تھے، ادھر سے بتا چکا آپ کو 4-4 ہزار کے رسالے کمانے کر دی، اور ایک ساتھ تیر چلے، کہتے ہیں وہ تیر جو عباس کی طرف چلے تھے وہ تعداد میں 12,000 تھے، اور وہ یوں ملے ہوئے چل رہے تھے کہ زمین پہ سایہ ہو گیا، یعنی ایک لوہے کی چادر تھی جو عباس کی طرف آ گئی، یعنی کمانوں سے ایک ساتھ تیر چلے تھے اور سب کا رخ عباس کی طرف تھا، اور میری طرف دیکھیے گا، عباس نے تلوار کھینچی اور تیروں کو آتے ہوئے دیکھا، اور اسی تیزی سے گھوڑے کو لے کر جا رہے تھے، رکے نہیں تیروں کو دیکھ کر، اور یوں چلے کہ تلوار عباس کی چل رہی تھی اور تیر کٹ کرتے گئے، ایک تیر عباس کے جسم پہ نہیں لگا، 12,000 تیروں کو تلوار سے کاٹ کے پھینک، اور اس کے بعد جب فرات کے کنارے پہنچے تو کون سا ایسا کنارہ خالی، آواز کی
کہنے اٹھا دیے، ہم آ گئے، مرتجس کو سوراخ میں ڈال کے مشق کا دہانہ کھول دیا، اور ایک بات، چلوں میں پانی، چلوں میں پانی، یہ کیا تھا؟ یہ قرآن کی آیت ہے کہ تالوت جب چلے تو اللہ نے وحی کی کہ سامنے ایک دریا آئے گا، تالوت اپنے لشکر سے کہہ دے کہ جو ایک چلو پانی اٹھائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو پیٹ بھر کے پی لے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ سورہ بقرہ آیت 248 بِنَہْرٍ شِرَابٍ فَمَنْ غرفتن یدیہی، ایک غرفت، ایک چلو، یدیہی، ہاتھ کا ایک چلو جو اٹھا لے گا۔ آیت کب کہی گئی؟ اور عباس نے کب ہاتھ میں پانی، چونکہ عباس کو پانی اٹھانا اس لیے تعلق پہ وہی ہوئی، ورنہ ایک چلو پانی کا ذکر کیا؟ سوال یہ کہ عباس کیوں اٹھائے پانی؟ کیوں اٹھایا عباس نے پانی؟ اس لیے کہ عمل عباس کے دو ہی تھے اور وہ ضروری تھے۔ دریا میں مرتجس کو ڈالتے ہی عباس نے پانی پر، دیکھیے گا میری طرف، پانی پر ہاتھ، اور یوں پانی پہ ہاتھ رکھ کے آواز دی کہ آپ بتاؤ دریا تمہارا ہے یا دریا ہمارا؟ میری طرف دیکھیے گا، قبضہ بتایا جاتا ہے، قبضہ بتایا جاتا ہے اس طرح، لیکن قبضے کو اپنے اختیار میں لینے کا طریقہ یہ نہیں ہے، یہ لیکن جب دکھانا ہو کہ اختیار میں ہمارے ہیں تو پھر اس بتانے کا طریقہ یہ ہے۔ جب تک مٹھی میں نہ ہو اختیار میں نہیں، یہ قبضہ دکھایا، یہ اختیار دکھایا، اور پھر کیا دکھایا؟ پانی پھینک کر دریا کے منہ پہ مار کے کہا کوثر میرا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اس پانی کی کیا پرواہ، یہ تو بات کی بات تھی جو قبضہ کر کے دکھا دیا، اور پوچھیں گے صدیوں کے بعد کہ آئے تھے تم اس دریا کے کنارے، تم رہے یا ہم رہے، تم رہے یا ہم رہے؟ اور کس نے دریا کی پرواہ کی؟ کس نے پرواہ کی؟ حسین نہ کہتے تو عباس کیوں آتے؟ اس لیے کہ عباس نے تو کبھی پانی ہی نہیں کہا، منہ سے لفظ پانی ہی نہیں ہے۔ دو ہستیاں ایسے جنہوں نے پانی کا نام کبھی نہیں لیا، کون؟ ایک زینب اور ایک عباس، لفظ پانی نہیں، ایک زینب مثل کا تو ممکن نہیں، آج اس نے خدا زینب سے بہن بیٹی عباس، لیا اپنی تکلیف، آنکھ تکلیفیں، جو تکلیفیں ہیں ہم بہتر انسان کوشش کرتے ہیں لیکن ہم عباس کا نہیں کریں۔ آج ہم مسائل میں تھوڑے سے مشہور ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے، لیکن تو وہ ہوگا عباس کا نہیں، اس لیے کہ اگر عباس کی پیاسی بھتیجی بنی اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں مسائل زیادہ نہیں کرتا، 3 منٹ یا 4 منٹ سے زیادہ
میں کبھی بھی مسائل نہیں کرتا، آپ واقف ہیں، اور میں اتنا ہی کافی سمجھتا ہوں کہ عمر میں اگر 2 ہی دنوں پہ آنسو نکل جائیں اور دل بھر آئے، آوازیں بلند اٹھائیں، مشق بھرنے میں دیر لگی، اس لیے کہ خشک کی مشق، 1 ہفتے سے اس میں پانی ہی نہیں بھرا گیا، چمڑا خشک ہو گیا، جب وہ تر ہوئی، لیکن دریا کی ہر لہر بے قرار تھی کہ میں مشق سکینہ میں سما گیا، میں مشق سکینہ میں سما گیا، میں خیمے تک پہنچ گیا۔ دیکھیے دریا کی کوئی خطا نہیں ہے، پانی کی خطا نہیں ہے، خطا تو ان ظالموں کی تھی جنہوں نے راستہ روکا، اس لیے کہ جب حسین نے یہ کہا تھا حل من ناصر، تو فرات کا پانی 2 میں سے اچھلا، اور اس نے آواز دی فرزند فاطمہ حکم دے دے تو میں سیلاب لے کے تیرے بچوں تک آ جاؤں۔ دریا آنے کو تیار تھا، حسین نے اشارہ کیا، ابھی جملہ سن کے تو ڈر جاؤ گے، اور مقتل کا جملہ ہے جب پہلی بار کربلا کی زیارت کو حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ جس نے زیارت کی ہے اس کو یاد آ جائے گا، اللہ سب کو زیارت کرائے۔ فرات پار کر کے آپ جاتے ہیں امام کے باغ میں، یاد آ گیا نا آپ کو، امام کا باغ فرات کے پار ہے، بھول کے روزے سے قریب ہے۔ امام وہاں کیوں ٹھہرتے تھے یہ آپ کو معلوم ہے، اس لیے کہ جہاں سے امام کا باغ ہے، امام نے بتایا کہ یہاں ہم اس لیے ٹھہرتے ہیں اور اس راستے سے اس لیے جاتے ہیں باب قبلہ تک کہ حسین ادھر سے کربلا میں داخل ہوئے، اور جہاں مقام امام زمانہ ہے فرات کے کنارے جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں امام زمانہ کو، اسے مقام امام زمانہ، وہ مقام امام زمانہ کیا ہے؟ اس لیے کہ امام زمانہ وہاں ٹھہرتے تھے، اور وہاں مسجد بنی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں چلتے چلتے حسین کا گھوڑا رک گیا، اس کو کہتے ہیں مقام امام زمانہ۔ اب تو خیر بہت اچھا بن گیا ہے، وہ تعمیر ہو گیا ہے فرات کے کنارے۔ جب امام پہلی بار آئے اور جیسے ہی اپنے مقام سے روزے کی طرف چلے، پھر بار رکے، غلام و صاحب رکے، اور مڑ کر امام نے کہا اے خدا تو اب تک بہہ رہا ہے، میرا جگ پیاسا بن گیا اور تو بہہ رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسے بھی مسائل سنا کریں، بس امام کا کہنا تھا کہ اس کے بعد جو دریا خشک ہوا تو لوگوں نے ڈھونڈ ڈالا، کہیں پہ فرات نہ ملی، غائب ہو گئی، جانے کہاں چلی گئی۔ لوگ آتے تھے تو ڈھونڈتے تھے، کہتے تھے دریائے فرات کہاں، دریائے فرات کہاں۔ شرم آئی، امام زادے نے کہا، وارث نے کہا اب کیسے ٹھہرے، لیکن کربلا کو چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا، کسی کو پتہ نہ چلا کہ دریا کہاں گیا۔ بہت دنوں کے بعد جب آپ پرسوں میں نے ذکر کیا تھا، میں نے اپنی کتاب ام البنین میں لکھ دیا ہے کہ باب ام البنین جب آپ اس سے داخل ہوں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں بی بی بے ہوش ہو کے گر گئی، بس وہاں سے جو بیٹے کی قبر دیکھی تو بے ہوش ہو گئی، اسی جگہ دروازہ بنا اور اس کا نام رکھا گیا باب ام البنین۔ جب ہوش میں آئی تو بس اتنا کہا ہاتھ کے اشارے سے، عباس ماں آئی ہے، میری گود میں ایک بار آ جا، میرے لال میں نے تجھے پالا تھا۔ جدا کر دے
किस प्यार से तुम अब्बास का जिक्र सुन रहे हो, लेकिन मेरा ये जिंदा मोती की तरह रख लो अपने पास। जिस प्यार से तुम अब्बास को रोते हो, इससे कहीं ज्यादा अब्बास तुमसे प्यार करते हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है। अरे ये प्यार ही तो है कि इधर जाहिर चला और हुसैन ने हुक्म किया, अब्बास मेरे जाहिर आ रहे हैं, अब्बास चले। गुजारों को अपने अलम के साए में ले जाके करबला पहुंचा दिया। हर जाहिर को अब्बास पहचानते, हर मातमदार को पहचानते। पता ही न चला कि फुरात कहाँ गई। बातें उम्मुल बनीन से जब आप अंदर दाखिल हों, तो जैसे ही आप अंदर दाखिल होंगे, सीधे हाथ की तरफ एक छोटा सा दरवाजा नजर आएगा, उसमें ताला पड़ा रहता है। वो कभी ताला नहीं खुलता, हाँ कभी कोई महसूस वजह से ताला खुलता है। दरअसल वो छोटा दरवाजा जो बाबे उम्मुल बनीन से जा रहा है, जब उसका ताला खुल जाए तो उसमें जीने आते हैं। उस जीने से उतर के जैसे ही नीचे तहखाने में पहुंचो, तो 5वें 6ठे जीने के बाद इतनी जोर जीने से पानी टकराता है कि कान शोर से फटने लगते हैं। और हैरान हो के लोग देखते हैं कि दरिया के बीच में अब्बास की कब्र है और इतना तेज फुरात का पानी लाश के चारों तरफ तेज और उछाल उछाल के दीवार से टकराता एक शोर बुलंद हो, जैसे फुरात का पानी पुकार रहा है, अब्बास अब्बास। जब इमाम ने फरमाया तो जमीन ने अपने आप को दफन कर लिया, फुरात गायब हो गया। जमीन में उतरा और अंदर ही अंदर पानी ने ढूंढना शुरू किया, मेरा सक्का किधर है, अब्बास किधर है। लेकिन जब कब्र तक पहुंचा तो अदब से रुक गया। कब्र ऊंची है, पानी चारों तरफ हो गया। अब तक सत्य हो रहा है, शेख पुकार रहा है, अब्बास मुझे माफ कर दो। अब तक सत्य हो रहा है, अब क्या पढ़ूं, अब बताओ क्या पढ़ूं। किस अरमान से मश्क को उठाया, किस अरमान से मश्क को उठाया, ये कहकर ये मेरी प्यारी भतीजी सकीना की मश्क है। ऐसे नहीं लाए, बगल में लटका के नहीं लाए, मेरी तरफ देखना, मश्क को सीने से लगा के ला। मश्क को सीने से लगा, भाई देख लो मेरी तरफ, बस मैं पढ़ चुका। बीबी सकीना के जिक्र पे तकरीर खत्म हो जाएगी, 2-4 जुमले रह गए, लेकिन मैं मंजिलों को जल्दी तय कर रहा हूं ताकि मैं उस मंजिल तक पहुंच जाऊं। गाजरिया के दरख्तों के दरमियान से चले तो पहले सरसबी के बाहर हुए। अब्बास अब क्या करें, पहले दाहिना हाथ कटा, फिर बायां हाथ कटा, अलम गिर गया, तलवार गिर गई। रावी कहता है जिस हाथ में तलवार थी, हाथ और तलवार दोनों तरफ रहे थे, मछली की तरह दोनों हाथ तड़प रहे थे और हाथ सत्ते को जाते हुए देख रहे थे। इससे ज्यादा मसाइल तुम क्या सुनोगे, और खुदा की कसम कोई क्या पढ़ेगा। बस पढ़ दिए अब्बास के मसाइल, 8 दिन आज हो गए। एक दिन पढ़ना दुश्वार होता है, मैं 10 दिन पढ़ूंगा अब्बास के मसाइल। अब्बास चले, अब मेरी तरफ देखना। एक बार हाथ तो दोनों कट गए, अब है लजाने फरस। लजाने फरस को अब्बास ने छोड़ा, इसलिए कि हाथ कट चुके, अलम गिर चुके, तलवार गिर चुकी, अब तो मश्क थी। अब क्या करते, एक बार अब्बास ने मश्क के दहाने को दांतों से
مشق سکینہ کو پکڑا اور رکابوں سے پیر نکالے اور مشق کو بچانا تھا، پیروں سے لڑتے ہوئے چلے، مشق کو بچاتے ہوئے چلے، ادھر سے تیر چلے، کل میں پڑھ چکا کہ تیروں سے مشق کو بچانے کے لیے عباس بار بار مشق پہ جھک رہے تھے، مگر ہرملا کا تیر چلا، ہرملا کا تیر چلا۔ جب تک ہرملا کا تیر نہیں آیا تھا اس وقت تک عباس کیا کر رہے تھے معلوم ہے؟ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جب گھوڑے کو اشارہ کرتے مجدد آگے بڑھ مرتجز، تو بار بار رکاب پہ پیر رکھ کے بلند ہوتے اور دیکھتے اب خیمہ کتنی دور رہ گیا، اب راستہ کتنا ہے، اب راستہ کتنا ہے۔ جب مشق پہ تیر لگ گیا تو عباس نے دیکھا یہ پانی نہیں، یہ میرا لہو بہ رہا، پانی اور لہو ساتھ چلا۔ آٹھویں تقریر ہے میرے بھائی، میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے بہت رلایا، لیکن مجھ کو منزل تک پہنچ جانے دو اور میرا ساتھ دینا، اس لیے کہ 2 دن رہ گئے، کل کے بعد چہلم ہے اور پھر سب غم ہی غم ہے۔ سب تم کو سلامت رکھے، اللہ ہر ایک کو سلامت رکھے۔ عباس کا سایہ سب کے سروں پہ رہے۔ باب الحوائج تمہاری حوائج کو سنے، میرے جیب میں پرچے ہیں، جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا دے، جو جسے بیماری ہے باب الحوائج کے صدقے میں یا حضرت عباس شفا دیجئے بیماروں کو۔ ان سب کی فریاد کو سنیے، جن کے دل میں جو دعا ہے عباس آپ کو رو رہے ہیں۔ ہم اب چاہتے ہیں کہ جس پیاری بھتیجی کے لیے آپ پانی لے جا رہے تھے کچھ حال اس کا سنا دیں۔ تقریر یہاں پر رکی۔ ہائے کہتے ہیں معصوم کہ 5 مقام ایسے آئے جہاں عباس کے بعد عباس کو پکارا گیا۔ سنتے جاؤ، پہلا مقام وہ تھا جب حسین گھوڑے سے گرنے لگے، آواز دی عباس عباس۔ جب حسین کا گلا کٹنے لگا 3 بار پکارا عباس۔ جب خیمہ جلنے لگا زینب نے پکارا عباس عباس۔ جب سکینہ کا دامن جلا چچا عباس چچا عباس۔ چچا عباس چچا عباس۔ اور جب سید سجاد کا بستر جلا چچا عباس آپ کہاں ہے؟ بھتیجے کا بستر جلا۔ جب نیزے سے زینب کی چادر اتری تو لیلا نے پکارا عباس، رباب نے پکارا عباس۔ جوانوں ہمت کرو، ماتم کرو بچوں، میرے جوانوں ماتم کرو۔ عباس ماتم سے خوش ہوتے ہیں، وہ 2-4 جملے۔ عباس کا سر کٹا، نیزے پہ چڑھایا گیا، ایک بار گرا پھر چڑھایا گیا، گرا۔ سید سجاد کو توڑا لے کے شمرایا کہ تیرے چچا کا سر نیزے پہ نہیں ٹھہرتا، کہ نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ آقا کے ساتھ غلام اپنا سر نہیں لے جائے گا۔ عباس کے گردن میں رسی باندھی گئی۔ ہرملا نے عباس کا گھوڑا مرتجز لیا اور اس کے گلے میں عباس کا سر باندھا۔ مرتجز اب جو چلا تو اسے معلوم ہے اگر میں چلوں گا تو زمین سے عباس کا سر ٹکرائے گا، اس لیے مرتجز نے اپنا سر اٹھا لیا تاکہ زمین سے عباس کا سر نہ ٹکرائے۔ یزید کے سامنے عباس کا سر پیش کیا گیا، مرتجز کو پیش کیا گیا۔ یزید نے کہا یہ رسول اللہ کا گھوڑا تھا، اس کو میرے باغ میں رکھو اور روز صبح کو نکالا کرو۔ روز صبح آتی مرتجز کی رسیاں پکڑ کے سائس لے کر چلتا، لیکن ایک دن جیسے ہی سائس اسے لے کر چلا کہیں سے رونے کی آواز آئی، چچا عباس
گھوڑے نے رسیاں چڑھائی، دوڑتا ہوا قید خانے کے دروازے پہ پہنچا اور قید خانے کی سلاخوں سے مرتجز نے اپنے سر کو ٹکرانا شروع کیا۔ ایک بار سکینہ نے آواز دی، پھوپھی اماں، چچا عباس کا گھوڑا آیا۔ چچا عباس کا گھوڑا آیا، مرتجز کے سر سے لہو بہنے لگا۔ سکینہ رو رہی تھی، ارے یہی قید خانہ تھا جہاں جانور رو رہا تھا، انسان آتے تو رونے لگتے۔ شام کی عورتیں آتی اور رو رو کے کہتی، سکینہ ہمیں کربلا کی کہانی سناؤ، ہمیں کربلا کی کہانی سناؤ، تم پر کیا گزری؟ سکینہ کہتی، شام کی رہنے والیوں، میرا چچا عباس تھا، میرا بھائی علی اکبر تھا، میرا بابا حسین تھا، میرا بھیا قاسم تھا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، روز عورتیں آتی کہتی، سکینہ آؤ ہم آ گئے، ہمیں کربلا کا قصہ سناؤ۔ ایک دن جو عورتیں آئی، آواز دی، کوئی جواب نہ ملا، عورتیں رونے لگی، کبھی بھی کیا ناراض ہو گئی؟ آؤ سکینہ آؤ۔ ایک بار زنجیر کی جھنکار کی آواز آئی، ایک قیدی دروازے پہ آیا، کہا ارے اب وہ نہیں آئے گی سکینہ، رات کو مر گئی وہ لاشا، سکینہ کا لاشا۔